अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, मफाहमत के बादशाह की सियासी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से आज महाजराई की सियासत देखी गई और पुलिस एहलकारों को भी टक्कर दे दी गई। आज कारकुनान की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जिंदगी की आज पहली पेशी थी। आज वो नैब में पेश हुए और उन्होंने अहम बयान जो है वो कलम बंद करा दिया। साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी ये बयान दिया गया कि वो 2009 में उस कंपनी से ताल्लुक नहीं रखते थे जिसके मुतालिक उन पर रेफरेंस बनवाया गया है। साथ ही साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जज्बात में कुछ ऐसा कह गए कि उस पर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो उस पर भरपूर तनकीद की जा रही है। उन्होंने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कलअदम रहनुमाओं को हिरासत में रखने का मकसद भारतीय तैयारों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जिस पर कुछ लोग आर्टिकल 6 का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से भी इस पर रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि चोरी और सीना जोरी को देखना हो तो नवाज और जरदारी का रवैया देख लिया जाए। साथ ही साथ कारकुनों की हंगामा आराई पर फवाद चौधरी की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से माफ़ी का भी मुतालबा कर दिया गया है। ऐसी तमाम तर मौज़ूआत पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं जनाब रियाज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ी गहरी सोच रखते हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं जनाब सादिक रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे होगा क्योंकि आज आपकी सियासी जमात की जानिब से ये ब्लेंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर, क्या कर दिया आज आप लोगों ने? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने जो है नेब ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को बुलाया और हमारे चेयरमैन वहाँ गए हैं। अच्छा। और बात यह है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि केस सिंध से इस्लामाबाद में जो ट्रांसफ़र किया गया है जी, क्या अदालत इस्लामाबाद की अलग है और सिंध की अदालत अलग है? अदालत तो एक ही है, हुक्म एक ही है। आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि केस सिंध से इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया? अच्छा। खैर चले, इस्लामाबाद में आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो बिल्कुल को चेयरमैन और चेयरमैन साहब बिल्कुल अदालत ने बुलाया, वो हाजिर हुए और वहाँ पर जो भी कारकुन आए उनको बुलाया नहीं गया था। जब उनको ये पता चला कि चेयरमैन साहब इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अच्छा, तो वो वहाँ पर उनको बिल्कुल मिलने के लिए आए। सलाम पहली मर्तबा तो इस्लामाबाद नहीं आए थे ना बिलावल भुट्टो साहब। बात यह है कि जब वो वहाँ अदालत में पेशी के लिए आ रहे हैं तो जाहिर है वो मीटिंग में इजलास करते हैं, तो वहाँ तो वो आए तो उनको देखने के लिए, सलाम करने के लिए आ गए। अच्छा। उस पर ये परसेप्शन गलत दिया कि जी हमने वहाँ बुलाया गया है। नहीं, हम पीपल्स पार्टी ने कोई मैसेज कन्वे किसी को नहीं किया कि जी वहाँ किसी कारकुन को बुलाया जाए, किसी को नहीं बुलाया गया। 13 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है आपको बिलावल भुट्टो साहब? बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन हमने आपसे फिर हम एक बात कह रहे हैं, हम महाजराई पर यकीन नहीं रखते। अच्छा। हम इदारों से महाजराई पर यकीन नहीं रखते। सर, पुलिस भी इदारा ही है। बिल्कुल इदारा है। उसमें पुलिस ने, देखिए, जब चेयरमैन की तरफ कारकुनान बढ़ते हैं हाथ मिलाने के लिए, सलाम करने के लिए, तो उस पर पुलिस ने कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। सर, कानून नाम की भी कोई चीज होती है ना? बिल्कुल सर, होता अगर पथराव करेंगे 50 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी होंगे तो 150 को गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी हुई है। देखिए ना, हम गिरफ्तारियों से घबराने वाले लोग हैं जी। गिरफ्तारियां होती रहती हैं, जेल में भी जाहिर सी बात है हुआ है। हम पुराने सियासी वर्कर हैं, लेकिन देखिए कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये गलत अमल है। अच्छा। लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि रियासती दहशतगर्दी वर्करों पर ना करें। अच्छा। इमरान खान साहब को हम यही गुजारिश करेंगे कि आप पुलिस को बराए मेहरबानी थोड़ा लगाम दें, कारकुनों को साथ ये ज़्यादती न करें, क्योंकि खान साहब भी कल अपने दौर में यही कह रहे थे कि जी जिस पुलिस वाले ने मेरे कारकुन को मारा उसको मैं मार दूंगा, मैं सस्पेंड कर दूंगा। मैं, आप मीडिया पे देख सकते हैं। अच्छा। पीटीवी पर भी खान साहब के कारकुनों ने हमला किया पैड के साथ, लोगों मिलकर, तो हम उसकी भी मजम्मत। सर, ये दोहरा रवैया समझा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर जो है या कारकुनान पर लाठीचार्ज होती है तो वो रियासती दहशतगर्दी है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों पर लाठीचार्ज होता है, उस पर वजीर आला साहब कहते हैं कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, उस काम को बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने रुकवाया है। अच्छा। और रिव्यू में गई है पीपल्स पार्टी।
عدالت میں ریکویسٹ کی ہے. سر وہ ٹاپک وہ نہیں ہے نا, آپ میرا معاملہ سمجھیں, میرا سوال سمجھیے گا. بالکل آپ نے کہا, میں آپ کی بات اسی کو کہہ رہا ہوں, اس پر بھی پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا, ایسی بات نہیں ہے, ریویو میں گئی ہے. لیکن ہم کسی بھی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, وہ کارکن پیپلز پارٹی کا ہو, مسلم لیگ نون کا ہو, تحریک انصاف کا ہو. دیکھیے سیاسی ورکر جو ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہوتا ہے. وہ اگر اپنی لیڈرشپ کو سلام کرنے گیا ہے, دیکھنے گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیکھتے ان پر ٹوٹ پڑو. اچھا, تو یہ زیادتی ہے, یہ عمل ہے. ہم یہاں مطالبہ لے لیتے ہیں. ریاض حیدر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں. سر معاملات ہیں کیا؟ آپ لوگوں نے پولیس کو استعمال کیا ہے کارکنان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کے لیے یا قیادت سے ملنے سے روکنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں کوئی ایکسیپٹ کرنے میں برائی نہیں ہے کہ کارکنان کو بلایا گیا. اچھا دیکھیں, اگر وہاں پہ وہ جا رہے ہیں, بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب اگر جا رہے ہیں پیشی کے لیے, تو وہاں پہ نون لیگ کے بھی کارکنان جاتے تھے, تو اگر انہوں نے بلا لیا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بلایا تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور 13 مارچ والی جو آپ نے ریفرنس دیا ہے ان کی جو پریس ٹاک کی تھی انہوں نے, اس کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری انہوں نے بات کی کہ یہ کبھی بھی ریاستی اداروں کے خلاف محاذرائی نہیں چاہتے. اچھا, اگر یہ ایسا ہے تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمارے اسپیکر صاحب, آنریبل جو اسپیکر ہیں ہمارے سندھ کے, ان کے اوپر جب کس کیس چلتا ہے تو ہمارا سیشن چلتا ہے, گزشتہ 3 مہینے سے تقریباً سیشن چل رہا ہے. اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں اتنا لمبا سیشن کبھی بھی نہیں چلا اسمبلی کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعمال کیا جا رہا ہے سندھ اسمبلی کو. اچھا, جو آج وہاں پہ اسپیچز ہوئی ہیں, پریس ٹاک ہوئی ہے بلاول زرداری کے حوالے سے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پرسیپشن قائم کیا جا رہا ہے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ, بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی. مگر یہ کہ شاید وہ جذبات کی روح میں بہہ گئے, کہہ سکتے ہیں. صحیح. مگر اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی موبائل پہ دیکھ کے اسپیچ کی تھی, تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان سے بلوایا گیا ہے. اچھا, تو اس کے پیچھے ہمیں یہ بھی میں گزارش کروں گا پیپلز پارٹی کے اندر سے جو ورکر, جو نظریاتی لوگ ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا, جو نظریاتی ان کے لیڈران ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا, وہ خود بھی دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی نیا ڈبونا چاہتے ہیں. اچھا, وہ کون لوگ ہیں؟ کالی بھیڑوں کو پہچاننا چاہیے. جی صادق رضوی, اسی پوائنٹ کے ساتھ صادق رضوی صاحب آپ کی طرف چلوں گا. رضوی صاحب, معاملات کیا ہیں؟ یہ جذباتی بیان تھا, سیاسی بیان تھا, مطلب اتنا بڑا بیان داغ دیا گیا کہ اگر کالعدم جماعتوں کے سربراہوں کو تحویل میں لیا گیا ہے, حراست میں لیا گیا ہے, تو وہ بھارتی جہازوں سے بچانے کے لیے. اس پہ تو سوشل میڈیا پر آرٹیکل 6 کا بھی مطالبہ ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پاکستان میں بھارت کا سفیر تصور کیا جائے. محمد علی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس بیان کو صحیح بھی تصور کر لیا جائے تو اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. اچھا, جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو اب اس قسم کے بیان دینا جس کو دشمن ملک, ہمارا پڑوسی ملک اپنی فیور میں استعمال کر رہا ہے, بالکل بہت اچھی طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس چیز کو. 13 مارچ کو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, اس میں بھی انہوں نے پہلی بات تو یہ کلیئر کہ 13 مارچ کو انہوں نے دعوت دی تھی کارکنان کو کہ آپ آئیں, صحیح, میری پیشی پہ آپ اسلام آباد آئیں, یہ انہوں نے کہا تھا. دوسری بات یہ کہ اس موقع پر جب آپ کے اپنے اوپر ایک کیس چل رہا ہے, بلاول صاحب خود بھی بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پوتے ہیں, نواسے ہیں سوری, تو ان کی اپنے خاندانی ایک ان کو بچپن میں بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں. وہ پہلی پیشی ہے ان کے اپنے کیس کے لیے, ورنہ پیش تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. سر, تربیت کون کر رہا ہے اس قسم کی اسپیچ کے لیے کہ مطلب اتنی جذباتی ہو کے بھی اسپیچ نہیں کرنا چاہیے نا, عوام کے دل دکھے ہیں. میرے خیال سے ایج فیکٹر بھی آپ اس میں لے لیں, تھوڑا سا ینگ ہے تو جذبات میں شاید انہوں نے بیان دے دیا, صحیح, پیچھے پلٹ جائیں گے اس سے. دوسری بات یہ کارکنان کے وہاں موجود ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایک ینگ لیڈر ہیں, آپ کو تو تھوڑی چینجز لانی چاہیے اپنے پارٹی کے اسٹرکچر میں. آپ کیوں اپنے پرانے جو آپ کے سینئر لوگ ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں, آپ نون لیگ کو دیکھ کر ایسے کام ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوگی؟ لازمی بات ہے اثر انداز ہوگا آپ کا کیس. میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی تو انسان ہیں, جب دیکھیں گے باہر جھگڑے ہو رہے ہیں, پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ بھی کسی خوف میں مبتلا ہو جائیں. صحیح, آپ سیدھا اپنی اپیرنس دیں کورٹ میں. اور جہاں تک جورسڈکشن کی بات ہے کہ کیوں بار بار پنڈی کا لفظ استعمال کرنا, یہ بھی کنٹروورسی کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟
مجھے یقین ہے بلاول کلیئر ہے. بلاول چھوٹا تھا جس زمانے کی یہ ساری کہانی, 1 سال کے تھے جی, بلاول کلیئر ہوگا یقیناً, لیکن کیوں کسی کے ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, یقیناً اس کو پیچھے سے کوئی فیڈ بیک دے رہے ہیں. اچھا, جس کو میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں کرنا چاہیے. پڑھا لکھا آدمی ہے, آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, تھوڑا چینج تو لے کے آئے. اچھا, کیونکہ جو چینج کا وعدہ جو خان صاحب نے کیا تھا وہ ابھی 7-8 مہینے میں نظر نہیں آیا. رانا صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کے کون سے ایسے رہنما ہیں جو نیا ڈبونا چاہتے ہیں, اور اس قسم کے بیانات سے عوام کے بھی دل دکھے ہیں, حکومت کا بھی دل دکھا ہے, اور شاید اس ملک کے محافظوں کا بھی دل دکھا ہے کہ ہم لوگ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اندر سیاستدان اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی نہیں ہے. اچھا, اور اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے جی تو اس کا جواب تو وہی دے سکیں گے کہ یہ بیان کیوں دیا ہے. سر, پارٹی لیڈر ہیں, پارٹی لیڈر ہیں سر. دیکھیں, میں آپ سے جہاں تک میں آپ سے جو دیکھا, جی جو میں نے دیکھا ہے, میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا, دیکھیں اس عوام کے لیے ہے, اور پیپلز پارٹی نے بڑی قربانی دی ہے اس عوام کے لیے. پیپلز پارٹی کا بانی شہید ہوا ہے اسی ملک میں. پیپلز پارٹی کھیلنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نا. میں کھیلنے کی بات نہیں ہے. دیکھیے, ہم نے عوام کی خدمت بھی کی ہے. اچھا, اور میرے بھائی, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, بھٹو خاندان نے جتنی قربانی پیپلز پارٹی یعنی کہ اس ملک میں دی ہے, کسی نے اتنی قربانی نہیں دی. اچھا, پیپلز پارٹی کے بانی شہید ہو گیا, پیپلز پارٹی کی بانی کی بیٹی شہید ہو گئی, آصف علی زرداری نے. تو ان کے جانشین آ کے اس قسم کے بیانات دیں گے اگر شہید ہو گیا ان کا. میں نے آپ سے اس بیان پر ایک جملہ کہا کہ میں نے پریس کانفرنس نہیں سنی. سر, اور اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے آپ کنڈیم کر دیں. دیکھیں, میں نے آپ سے, انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اس کا جواب میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ دیں گے کہ انہوں نے کس پیرائے میں یہ جواب دیا ہے. پارٹی لیڈر ہے نا, آپ کارکن ہیں, آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ بالکل اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے, اور دیں گے انشاءاللہ. کوئی نہ کوئی بات ہوگی, وہ اس کا بیان جواب دیں گے کہ یہ بات کیوں کہی ہے. لیکن میں اپنی بات یہ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے سب سے زیادہ قربانی دی ہے, اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے, جتنے مرضی کیس ہوں, ہم اس کیس کا ایک ایک کیس کو فیس کریں گے. زرداری صاحب جا رہے ہیں. چلیں, آپ پارٹی کارکن ہیں نا, آپ پارٹی کارکن ہیں, چلیں پارٹی کارکن کی حیثیت سے آپ مجھے بتا دیں کون سے وزراء ہیں جن کے قلعدم جماعتوں سے رابطے ہیں؟ ہمارے کسی بھی شخص کا پیپلز پارٹی میں قلعدم جماعت سے تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں. پی ٹی آئی کے یا آپ کے لیڈر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں. بالکل, اگر ہوں گے تو انہوں نے دیے ہوں گے نام, ان کو دینے چاہیے نام کہ بھئی یہ لوگ ہیں. شہریار آفریدی کا نام دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا جی. بہت سارے اور لوگ بھی ہیں, تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے کہ جی یہ ان کے قلعدم جماعتوں سے تعلقات ہیں, تو ان کو جو ہے نا فارغ کیا جائے ان کے عہدوں سے. چلیں, اس کا جواب لیں گے ریاض حیدر صاحب سے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور ریاض حیدر صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ کون سے ایسے رہنما ہیں, کون سے ایسے وزراء ہیں جن کے قلعدم جماعتوں سے تعلق ہیں, ان کے خلاف بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس پر بلاول بھٹو صاحب کو نیب کے نوٹسز موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں, قتل کی دھمکیاں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل پیپلز پارٹی کے اہم رہنما رانا گلزار تاج صاحب نے کہا کہ قلعدم جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے, اور کچھ وزراء کے نام بھی دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ریاض حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض حیدر صاحب, آپ لوگوں کے وزراء جو ہیں وہ قلعدم جماعتوں سے رابطے میں ہیں, اور ان کو آپ نے اہم سیٹوں کے اوپر بیٹھایا ہوا ہے. دوسری جانب آپ لوگوں کی انتخابی مہم کے اندر بھی قلعدم جماعتوں کے کارکنان موجود ہوتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان ہے, صداقت ہے اس میں؟ دیکھیں, صداقت تو یہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے بیان دیا ہے, اور وہ نام دے بھی سکتے ہیں. جی, ظاہر سی بات ہے جب نام دیں گے تو انویسٹیگیشن بھی شروع ہو جائے گی, جیسے کہ آپ ہی نے بتایا کہ شہریار آفریدی صاحب کا شاید نام دیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. مگر میں تھوڑا سا اس سے بیک پہ آنا چاہوں گا. یہ تو قلعدم تنظیموں سے رابطے, تو پہلے تو پیس ایوارڈ بھی دیا گیا کراچی میں, عزیر بلوچ کو. عبد الرحمان کے ساتھ تصویریں بھی تھیں جو کہ ہلاک ہو گئے ہیں اب, ان کے ساتھ تصویریں بھی ہیں, اور کن کن کی ہیں وہ میرے خیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ صرف میل جول رکھنا یا ان کو استعمال کرنا دو الگ الگ چیزیں. میل جول سے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم اپنے ایریا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں, کسی گیدرنگ میں بھی جاتے ہیں, ہمارے لاکھ اختلاف صحیح, مگر ہم آپس میں ہر پارٹی والا, ہر جو بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے میں میل جول رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ کیا میں ان کے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو میرا خیال سے بلاول صاحب کی جو آج اسپیچ تھی وہ کسی ایجنڈا کے تحت تھی, جیسا کہ انہوں نے
اسمبلی میں اسپیچ کی تھی وہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت تھی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو اس وقت انتہائی نازک سچویشن اس وقت ہمارے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے, اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, بہت بہتر طریقے سے کیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے رابطے جا کے ملیں گے. اگر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایجنڈا کسی اور کا ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی صورتحال ہمارے یہاں ہوتی رہی ہے, گزشتہ ادوار میں ہمارے یہاں کے لوگ استعمال ہوتے رہے ہیں دوسرے ممالک کے ایجنڈے میں, یا دشمن ممالک کہہ لیں آپ ان کے ایجنڈے میں, یا انٹرنیشنل ہمارے جو خلاف ایک پرسیپشن بنتا ہے اس پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال اس کی انویسٹیگیشن کرے تو یہ بھی آپ کو پکڑ لیا جائے گا کہ کون ہے آخر, اس کا ایجنڈا تھا کیا. دوسری بات, آپ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, آپ نے بولا جی اس بیان کے بعد ان پہ نیب کیسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں بلاول صاحب پہ. بلاول صاحب کی اسپیچ تھی پہلے کے یہ نیب کے کیسز لگے ہوئے ہیں, اور یہ آپ نے بولا کہ جی کیسز تو آپ کے رہنماؤں پہ بھی لگے ہوئے ہیں نا. میں کچھ اور بتانے میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے بولا کہ جی بلاول صاحب اس وقت شاید بہت ینگ تھے جبکہ کیسز ہیں, مگر میں آپ کو بہت ہی بچے تھے, وہ 1 سال بتا رہے ہیں, آپ ینگسٹ کہہ لیں ان کو. مگر دیکھنا چاہیے کیسز لگے کیوں ہیں, کس کی وجہ سے لگے ہیں. مجھے ایک انٹرویو آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہے فیس بک پہ, جس میں محترمہ جو بی بی بے نظیر شہید ہیں, انہوں نے یہ اس میں کسی انٹرویو میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ جی میں نے آصف علی زرداری صاحب کو کابینہ میں شامل کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی, جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوئی مجھے. ٹھیک ہے, اٹس مین کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے. اس قسم کا کوئی بیان مستقبل میں عمران خان صاحب سے بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے, کہ آپ کہہ سکتے ہیں, مگر جب آئے گا جب کی بات کریں گے نا, ابھی تو جو ہے اس پہ بات کریں. کیونکہ دیکھیں بہت سارے رہنما مخالف جماعتوں کے, آپ کے ناقدین بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن ان کے جو آس پاس وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایڈوائز دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹ وہ ہیں, معاملات وہ خراب کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جاتے ہیں تو جہانگیر ترین نائل ہوئے, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر روڈ پہ نہیں دیکھا ہوگا. بابا رحمان نااہل ہوئے نا سر ہو گئے نا, جیل ہو جاتی تب روڈ پہ بھی نکلتے اور سڑکوں پہ بھی آتے اور جیل کے سامنے بھی موجود ہوتے. جب وہ نااہلی پہ نہیں نکلے تو جیل پہ بھی نہیں نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریاتی ورکر وہ کبھی نہیں نکلے گا. صادق رضوی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اس کا. دیکھیں صادق رضوی صاحب, معاملات وہی ہیں کہ کلعدم جماعتوں سے رابطوں کا مسلسل راگ الاپ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. کیا معاملات ہیں سر, اور اگر وزراء کے تعلقات ہیں تو اس پہ تو انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں میں اگری کروں گا ریاض صاحب سے کہ تعلقات تو ہوتے ہیں, پولیٹیشین ہے, پارٹی ممبر ہیں اپنے حلقے میں, اب وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. وہ جو بھی لوگ ہیں کچھ تو بہت بڑی تعداد میں بڑی بڑی لارج پارٹیز ہیں, ان سے تعلقات تو رکھتے ہیں. ایون الیکشن کے دنوں میں بھی ایک پارٹی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں انتخابات میں انتخابی مہم چلانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں یہ کارکنان اور یہ کلعدم جماعتوں کے. مدد تو نہیں اس کو مان سکتا, ایک سیٹ سے کیا مدد ہوگی. اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک سیٹ سے کوئی مدد تو نہیں ہو جاتی. لیکن یہ کہ بہرحال ان کی آپس میں کوآرڈینیشن تو تھی اور آپس میں لاپ نہیں. اگر پارلیمنٹ کی بات ہے تو پارلیمنٹ میں تو آنا ہی نہیں چاہیے کلعدم جماعتوں کو, وہ الگ چیز ہے. اگر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا, آپ 2008 کے الیکشن اگر آپ نکالیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا تعاون کہتے کسے ہیں. اچھا 2008 کے انتخابات میں تعاون کا بتا رہے ہیں. میں بات مانتا ہوں ریاض صاحب کی کہ پی ٹی آئی بیسیکلی مجھے ابھی تک ان چیزوں میں انوالو نظر نہیں آئی. اچھا, جس طریقے سے ماضی میں نون لیگ کا کردار جس طریقے سے پنجاب میں رہا ہے, تصاویریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہیں, ایم کیو ایم کے بھی لوگوں کی آئی ہیں, پی ٹی آئی والوں کی بھی آئی ہیں, نون لیگ والوں کی بھی آئی ہیں. چیئرمین صاحب نے تو کہا ہے کہ الیکشن کی بھی تو جی آئی ٹی بنائی ہے. جی میں آتا ہوں آپ کے پاس. تصویر کھنچوانا ایک الگ بات ہے, آپس میں اس کا ہم خیال ہونا ایک الگ بات ہے. اچھا صحیح ہے, ہم خیال ہی نہ ہو آپ کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے بیان دیکھیں, ایک پولیٹیشین بحیثیت پاکستانی سٹیزن میں بھی سوال پوچھ سکتا ہوں. سوال پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ تحویل میں کیوں ہے. یہ سوال اٹھتا ہے, لوگ اٹھاتے ہیں, سوال میں برائی نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ میں مسئلہ ہے کہ ابھی جب آپ کے اوپر دیکھیں بلاول صاحب کے والد بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, وہ بھی کس وقت تھا جب ان کے اوپر بات آئی ہوئی تھی. کافی خوف محسوس کیا جا رہا ہے اس وقت ان کے چہرے پہ. جب آپ اوپن ہیں, جب آپ کی حکومت تھی, آپ خود پچھتا رہے ہیں. آج میں تو نہیں کہہ رہا, بلاول صاحب کا اپنا بیان ہے, پوری لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی افسوس کر چکی ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم پہ اس کو چینج نہیں کیا. اچھا, تو بھائی کیوں نہیں کیا؟ اور ابھی بھی جو چینجز ہیں, آپ ابھی بھی زیادہ تر پارلیمنٹیرینز ہی ہیں. بلاول کون ہے؟
پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو آپ کریں اپنی لابنگ کریں، اپنا سیاستدان ہونے کا ایک فرض نبھائیں. ٹھیک ہے. اس کو اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو چینجز لائیں، لیکن اس طریقے سے کارکنان کو بلانا اور شہر اقتدار کو آپ اس طریقے سے لاک ڈاؤن کر دینا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. خاص طور پہ کیسز میں دیکھیں، سیاسی ریلی نکالنا ایک الگ بات ہے، پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، میں پی ٹی آئی کا میں حمایت نہیں کر رہا پی ٹی آئی کی، لیکن ایک سیاسی ریلی یا ایک اوور آل ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کی وہ الگ بات ہے. اپنے ذاتی کیس کی پیشی میں کارکنان کو بلانا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. یہ بہت مختلف چیزیں ہیں. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب، بینکنگ کورٹ میں تو مسلسل سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی پیش ہوتے رہے ہیں اور ان کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی ہوتی رہی ہیں. اس وقت تو کارکنان کی اتنی بڑی تعداد نکل کے نہیں آئی جتنی آج اسلام آباد میں دیکھی گئی. میں نے آپ سے کہا کہ میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بلایا نہیں گیا، کسی کارکن کو کوئی میسج نہیں دیا کہ بھئی آپ 13 مارچ کی بات میں نے بھی کی ہے اور صادق رضوی صاحب نے بھی کی ہے. چیئرمین صاحب نے اس وقت کہا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، کہا ہوگا ایک ہفتے پرانا، لیکن میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ ایک جو تنظیمی کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کو کوئی میسج نہیں دیا گیا چیئرمین صاحب، اور نہ ہی یہاں سے کراچی سوشل میڈیا کا میسج معنی رکھتا ہے یا لیڈر کا میسج معنی رکھتا ہے؟ کراچی سے صرف سعید غنی صاحب گئے اور کوئی بھی نہیں. تو سعید غنی صاحب یہاں تو موجود نہیں ہوتے تھے جب بینکنگ کورٹ میں پیش ہوتے تھے؟ یہاں بھی ہوتے تھے. اچھا آپ دیکھیں، میں مجھے نظر نہیں آیا. نہیں، سعید غنی صاحب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ مہازارائی ہو. اچھا، پیپلز پارٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مہازارائی ہو، اور ہم اتنی غلطیاں کر دی آپ لوگوں نے. نیشنل ایکشن پلان 2 سال پہلے شروع ہوا، آپ لوگ اپنے دور میں کروا لیتے نا سر. اور نیشنل ایکشن پروگرام پر کے جو معاملات ہیں وہ آج گلی کی ہڈی بن گئے آپ کے. جی دیکھیں میری بات سنیے، یہ جو نیشنل ایکشن پلان جو ہے منوہن عمل ہونا چاہیے. اچھا، بالکل ہم نے اس کو کہا، اور یہ اس میں سب متفق ہیں، پی ٹی آئی بھی متفق ہے، نون بھی متفق ہے، سب متفق ہے، لیکن آپ کے دور میں اس پہ عمل درآمد کیوں؟ بالکل اس پہ عمل ہمارے دور میں ہوا، ہمارے دور میں بھی عمل ہوا اس پہ، نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا. آج پھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے اس پہ عمل کریں. دیکھیے میں نے آپ سے کیا کہا کہ مہازارائی، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کسی مہازارائی کا متعمل نہیں ہے. لیکن میں خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ خان صاحب آپ اپنے سیاسی مخالفین پر اتنا ظلم نہ کریں، اتنی بربریت نہ کریں. بات یہ ہے کہ آپ جو قانون ہے، نیب ہے اپنا کام کر رہا ہے اسے کرنے دیں. بھائی نیب پہ کیس بنائے نا تو چیئرمین صاحب جا رہے ہیں، نیب بھی تو اپنا کام کر رہا ہے، تو جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ مجھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں کا الگ قانون ہے یا اسلام آباد میں الگ قانون ہے، جو کیس وہاں ٹرانسفر کیا گیا ہے، تو کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. ریاض حیدر صاحب یہ بتا دیجئے، آپ اسلام آباد میں کیسز منتقل کر کے کون سے وہاں پہ معاملات آپ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ سر سندھ میں بھی نیب وہی ہے، عدالتیں وہی ہیں، پاکستان کا صوبہ ہے. پنجاب بھی وہی ہے، کیسز وہی ہیں، نیب کا ادارہ وہی ہے، عدالتیں وہی ہیں. تو پھر یہاں سے وہاں کیس ٹرانسفر کرنا سمجھ میں نہیں آتی بات. پہلے میں ایک بات کا جواب دوں گا. نیشنل ایکشن پلان جو ہو رہا تھا، اگر ہم تھوڑا 2 سال 2.5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو کراچی کے علاوہ سندھ کے بقیہ کسی علاقے میں نہیں ہوا. اچھا، اور وہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اگر جب آپ پرانی پریس ٹاک نکال کے دیکھیں گے تو سی ایم صاحب جو ہیں بڑے ہی اگریسولی انہوں نے بولا تھا کہ جی وہ ہمارا کنٹرول ہے، ہم خود کریں گے. انہوں نے ایون کہ ان اندر جانے ہی نہیں دیا. وہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے کراچی کے علاوہ آپ دیکھ لیں پورے سندھ بھر میں صرف ایک واحد شہر تھا کراچی جہاں پہ اس کا عمل درآمد ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ہی بات کی نفی کر دی انہوں نے. اچھا، دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نیب کے کیسز وہاں کیوں لے جائے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں نیب کے کیسز شاید اس وجہ سے لے جائے گئے کہ سندھ میں تو یہاں پہ شراب، جو چیف جسٹس صاحب نے شراب پکڑی تھی اس کو شہد بتا دیا گیا تھا. یہاں پہ رنجانی صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ نمرا ہماری جو بچی ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، پولیس والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. ایک ہمارا نوابشاہ میں جو کیس ہوا تھا ایک اس کا رمشا کا، جی سوری کہیں اور ہوا تھا شاید، جی وہاں پہ جو کیس ہوا اس کے پیچھے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی بڑے لوگ ہیں اس میں، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہو رہا. جب یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیسز جو کہ ایک عام، ایک چھوٹا کیس نہیں ایک بڑا کیس میں خیبر پختونخوا کا بھی یاد دلاتا چلوں، مشال ملک. جی ہاں، نہیں اس پہ تو دیکھیں اس پہ بھی اسلام آباد میں کارروائی ہو رہی ہے، مگر آپ کو کہیں سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ آپ پشاور میں لے کے لیکن وہی والے معاملات ہیں سندھ کے معاملات میں آپ تحویل فہرست لے کر جہاں پہ کمی بیشی ہے میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. ہم آپ سے ہم جو ہے وہ مہادرائی پہ نہیں آئیں گے. جی ہم یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی اگر مشال کا کیس صحیح ہینڈل نہیں ہوا تھا پشاور میں اور اسلام آباد گیا بہت اچھا ہوا. اچھا، مگر ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا،
مگر میں آپ کے محاذرائی نہیں کر رہا ہوں کہ یار وہ کیوں جا رہا ہے, کیوں لے کے گئے ہیں, پشاور میں ہونا چاہیے ہر چیز, یہ نہیں. ٹھیک ہے جی, وہاں کیسز وہ نہیں تھے, مطمئن نہیں تھے, وہاں کی فیملی جو ہے وہ اگر شفٹ کر گئی اسلام آباد تو ویل اینڈ گڈ, جہاں سے وہ مطمئن. چلیں صاحب کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. جی سر, اگر سندھ سے مقدمات وہاں چلے گئے تو کوئی قیامت نہیں آ گئی, لیکن وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں. دیکھیں قیامت مجھے تو اس میں کوئی برائی لگتی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ سندھ حکومت کا جس طریقے سے ماضی رہا ہے, ابھی ریسنٹ پاس کی آپ بات کریں, جی تو یہ انفلوئنس کرتے ہیں چیزوں پہ, اچھا کنٹرول رکھتے ہیں ٹوٹل اپنا چیزوں پہ. اچھا, اگر یہ اسلام آباد میں کال کر بھی لیا گیا ہے, میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے, ناقص جو میری رائے ہے, میں تو سمجھتا ہوں بلاول بہت آسانی سے نکل جائے گا اس کیس سے باہر. صحیح, لیکن اس کے مسئلہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب, ہاں ٹھیک ہے ان کا بھی ہو, تب بھی آپ کسی بھی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو اس پہ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ اسلام آباد میں فیس کر لیں. آپ اگر کراچی میں فیس کرنا چاہ رہے تھے, آپ اپلیکیشن دے دیں اس کے لیے. اچھا, آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے, آپ ایک اپلیکیشن دے دیں عدالت میں, لیگل پروسیس جو بھی ہے اس کا فالو کریں, بجائے یہ کہ پبلک میں آ کر پریس کانفرنسز کر کے بار بار اس چیز کو اچھالنا. خاص طور پہ میں پھر کہہ رہا ہوں, بار بار پنڈی کا نام لینا میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چیز. اچھا, کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ آپ خود بھی سیاستدان ہیں, زرداری صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے جی, بہت کئی سالوں سے سیاست دیکھ رہے ہیں, جیلیں بھگتائی ہیں, لمبے عرصے تک جیل میں رہے. صحیح, ان کو پتہ ہے, ان کو سسٹم پتہ ہے پاکستان کا کیا ہے. خود ٹھیک نہ کر سکے, صدر رہے 5 سال اس ملک کے, پھر بھی ٹھیک نہ کر سکے. ایک عام آدمی کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, عدالتوں میں 200 300 روپے پہ آپ کو گواہی دینے کے لیے, جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے آپ کے ملک میں, پھر بھی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. صحیح. نیب کے قانون پہ بھی آپ خود اب رونا رو رہے ہیں کہ ہم نے چینج کیوں نہیں کیا. ایک تصحیح اور کر دوں میں آپ کو, نیب کا قانون لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں ہوا. بلاول صاحب نے بھی یہ بات کی ہے, یہ مشرف کے دور میں نہیں ہوا, یہ نواز شریف کے دور میں ہوا 1997 میں. احتساب بیورو بنا جی, سیف الدین, میں اگر نام سے کہہ رہا ہوں, یہی نام ہے. جی جی بالکل, یہ تو سیف الرحمان سوری سر, نام میں مس کر رہا تھا. یہ اس دور کا ہے, پھر اس کو بعد میں اس کا نام میں ایک ایڈیشن کر دی گیا. لیکن سیف الرحمان کے حوالے سے سابق صدر کہتے ہیں میرے پیروں پہ گر کے معافی مانگی تھی. اس وقت ان کے مشیر, سابق صدر کے مشیر جناب فیصل رضا عابدی صاحب, اور اس وقت سینئر صحافی حامد میر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہوا ہوگا, لیکن میں تو ایک قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون بنایا پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھا. اچھا, یہ کسی عامر کے اوپر الزام نہ ڈالیں آپ, یہ بنایا سیاستدانوں نہیں ہے. اچھا, آپ خود ہی اس کے چنگل میں پھنس گئے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ اچھے ماحول میں ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر جنگ کا ماحول نہیں ہوتا, تو آپ چیزیں ٹھیک کریں نا. صحیح, جو ابھی ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہے, ابھی حکومت میں ٹھیک کرے چیزیں, جو چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی چاہیے, خاص طور پہ پولیسنگ کا نظام اور آپ کے عدالتی نظام, اس کو فوراً اس کی ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پورا اس کی ٹری ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مجھے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی معذرت کے ساتھ کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا ان چیزوں پہ. اچھا, یہی 2 چیزیں ٹھیک کر دیں, یہ بہت بڑا احسان ہوگا ان کا. چلیں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوگی رانا گلزار تاج صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی معاملات کیوں ہیں کہ جب آپ کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں اور شاید کسی سے ہاتھ ملا کر وہ دن اچھے ہوتے ہیں, لیکن معاملات وہی ہیں کہ اگر اچھے دن کے اندر بھی آپ لوگ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اپنی غلطیوں پر قابو نہیں پا رہے, تو یہ طرز حکمرانی انتہائی ناقص ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رانا گلزار تاج صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ سر, جب آپ لوگوں کے پاس اقتدار تھا, آپ لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, آپ لوگوں نے قوانین میں رد و بدل نہیں کیا, اور آج آپ لوگ روتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی. کیوں کہ سر یہ سنگین غلطی ہو گئی آپ لوگوں سے جو گلے کی ہڈی ثابت ہوگی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, دیکھیں قانون ہوتا ہے. اچھا, اور قانون پر عمل ہونا چاہیے. جی, اس میں ٹھیک ہے, اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ بالکل اس کو دور کریں گے, اور شاید ہے اگر ہماری کوئی غلطی ہے اور تو ہم دوسرے اس غلطی سے ہی سیکھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو قانون ہوتا ہے. ہم نے آپ کو کہا کہ قانون کے ہم پاسدار ہیں, عمل کرتے ہیں, اس کی پابندی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم قانون سے بالا تر ہو کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. قانون کے دائرے میں, آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر ہمیں کام کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے ایسی بات نہیں ہے, ریفارمز کیا ہے, کام کیا ہے پیپلز پارٹی نے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ ہماری اقتدار آئے گا, ہم اس کو بالکل ٹھیک کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پھر وہی بات کروں گا
میں گھوم پھر کر اسی بات پر آؤں گا کہ جو آج صبح عمل ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. جو کارکنوں کو بند کیا گیا ہے, میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا. کارکنوں کے پتھراؤ سے 50 اہلکار زخمی ہوئے ہیں, اس کی مذمت کریں گے؟ میں نے آپ سے کہا بالکل, کیونکہ اس لیے کہ یہ ان کی طرف سے بھی غلط عمل ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. میں اونیئر یہ کہتا ہوں, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ حکومتی دہشت گردی بند کرے, وہ جمہوریت پر یقین رکھے, جمہوری طریقے سے جمہوری لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہ کی جائے. کیونکہ خان صاحب کا سابقہ دور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم یہ کریں گے. اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا تھا. پی ٹی وی کے اوپر دو چیزیں مکس کر دی آپ. پی ٹی وی کے اوپر چڑھ گئے, پی ٹی وی کو توڑ پھوڑ حملہ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مزاج ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ مزاج نہیں ہے. بالکل ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہم ساتھ ہیں, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ان کی قیادت میں جدوجہد کریں گے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے. چلیں جواب لے لیتے ہیں. ریاض حیدر صاحب, اقتدار آئے گا تو چیزیں ٹھیک کریں گے, اقتدار گزر چکا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اقتدار ہے, آپ لوگ کیا چیزیں ٹھیک کرنے والے ہیں؟ پہلے تو میں جواب دے دوں, جو یہ بار بار بات کرتے ہیں نا کہ ہم اداروں کے ساتھ مہاجرائی نہیں کرتے, تو میں حیران ہوں کہ آج انہوں نے نیب کوڈ کے اوپر جو آپ نے ٹی وی اسکرین شاٹ دیکھے ہوں گے, اور اس وقت جب پی ٹی وی پہ ہوا تھا, حالانکہ اس وقت وہ پی اے ٹی کے کارکنان تھے, مگر اس کے باوجود ایکسکیوز کیا گیا تھا جی, اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا. ٹیلی فون کالز جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی عارف الوی اور عمران خان صاحب. سر وہ تو لیگ میں اس میں دیکھیں ہمارے کارکنوں کا ذکر نہیں آیا تھا, پیٹ کے کارکنوں, بٹ اس پہ بعد میں ایکسکیوز کیا گیا. اچھا, اگر آپ کو وہ بھی یاد ہو. مگر آپ جو کرنا تھا وہ تو کر لیا, بعد میں معذرت کر کے فائدہ میں کہیں اور لے کے جا رہا ہوں. دراصل بات یہ کہ ہم نے ایکسکیوز کر لیا, غلطی ہو گئی نا. جی جی, جنہوں نے ایکسکیوز کروایا تھا آج یہ وہی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. نہیں, وہ فواد چودھری صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ معافی مانگی جائے. سر میں کچھ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ میچور لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ خود ایکسپلین کرنے آ جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب تو خود فون پہ لوگوں کو بتاتے ہیں نا, فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں یہ قانون آنے والا ہے, آپ یہ کریں. جی رانا صاحب میں آ جاؤں گا. ہم نے سیکھا, ہم نے اس کے بعد ایکسکیوز کیا, مگر یہ وہ پارٹی ہے جو 1971 سے اقتدار میں اور مختلف آن اینڈ آف چلی ہوئی آ رہی ہے. جب یہ سکھانے والے دوبارہ یہی عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جب ان کے لیڈران پہ ظاہر سی بات ہے چوری کنہوں نے کی, پوری پیپلز پارٹی کے اوپر تو کوئی الزام نہیں لگا ہوا. ملزم بتا رہا ہوں میں, مجرم نہیں کہہ رہا ہوں. ان کے اوپر تو الزام نہیں ہے پوری پیپلز پارٹی پہ, الزام کن پہ ہے؟ لیڈران پہ. صحیح, لیڈران کے لیے جن پہ الزام ہے وہ جائیں پرسنلی حیثیت میں جائیں, جا کے کیس نپٹائیں. پتہ لگتا ہے وہ پورے سارے کے کارکنوں کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے, وہاں پہ بلایا بھی جا رہا ہے. 13 مارچ کا آپ نے بھی حوالہ دیا, میرے علم میں بھی ہے. اس حوالے کے بعد اب یہ کہنا کہ جی وہاں پہ تصادم, خود صورتحال کریٹ کی ہے. کس نے بولا تھا آپ کارکنان کو وہاں پہ بلوائیں؟ آپ کو کس نے بولا وہاں پہ چڑھائی کریں؟ آپ نے ان کے جو کھوکر صاحب ہیں, جو سینیٹر ہیں, ان کی ویڈیو آج چل رہی ہے, وہ پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ ان سینیٹر کو یہ زیب دیتا ہے, ان کو یہ چیز زیب دیتی ہے. پوائنٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے صادق رضوی صاحب, ایک سینیٹر کو یہ بات زیب نہیں رہتی کہ وہ ایک اہلکار کو ہو جو دھکا دے. اور دوسری بات یہ رانا گلزار تاج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سیویلین مارشل لا ہے اور اس وقت حکومت جو ہے وہ آمریت کی راہ پر گامزن ہے. دیکھیں پہلے سوال کا جواب تو محمد علی یہ ہے کہ دیکھیں کارکنان کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں پھر کہہ رہا ہوں بلاول ایک ینگ لیڈر ہے. جی جی, ان کو چینجز لانی چاہیے. اگر ماضی میں ان کی پارٹی نے کچھ ایسی چیزیں کی ہیں, چینجز کیا 13 مارچ کا حوالہ آپ نے بھی دیا, میں نے بھی دیا, کہ مطلب انہوں نے تو خود کہا نا کہ کارکنان آئیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بلاول سے امید لگا کے رکھا ہوا ہوں. سکھانے والے اگر پرانے ہوں گے تو پھر آپ تبدیلی کی امید کر ہی نہیں سکتے. یہی میرا اشارہ ہے کہ بلاول کو چیزیں چینج کرنی چاہیے. اچھا, ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, اپنے اگر ان کو سیکیورٹی پرابلم ہے اپنے کچھ گارڈز لے آئیں, لیکن پیش ذاتی حیثیت میں ہوں, اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. اچھا, اپنے کیسز بھگتائیں اور باہر آ جائیں. بلکہ یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی. سیاست دان کے کندھوں پر اسٹار لگ جاتے ہیں اگر وہ کوئی کیس بھگتا کر باہر آ جائے. اچھا, اور وہ کلین ہو کر باہر آ جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, زرداری صاحب کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے اس بات کا, لیکن وہ بہت سارے کیسز ختم کر کے اپنے بری ہو کر باہر آئے ہیں. صحیح. یہ ہمارے عدالتی نظام پہ بھی ایک تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے کہ ایک تو پہلے پھنس جائے آدمی 10-12 سال بیٹھا رہتا ہے جیل میں, جی, جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی تو کیا جانا چاہیے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل جانا جو ہے وہ سیاستدان کے لیے سیاسی ساکھ کو سنبھالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ بات بھی صحیح ہے. سر دوسرا سوال جی کہ یہ آمریت کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں حکومت آمریت, میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. اچھا, کیونکہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو بار بار سلیکٹڈ کہیں گے جی, تو یہ آپ بیسیکلی اپنی پرسنل ان سے گرج آپ نکال رہے ہیں. ان کا
क्यों इतने पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप जब उनका जलसा देखते हैं हजारों की तादाद में उनके भी सपोर्टर बाहर आते हैं जी। कराची में कई 100 लोगों को तो मैं जानता हूँ, जो मेरी एक इंसान होने की हैसियत से जो मेरी एक सर्किल है, जी जी। मैं कई 100 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पीटीआई को वोट डाला है। जी जी। तो जिन लोगों ने वोट डाला है आप उनको हर्ट करते हैं बार बार ये बोल करके वो सही, क्योंकि ये बात तो फिर पिछली हुकूमतों के बारे में भी कही जा सकती है। जी बिल्कुल सही। वो भी टाइम मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, रियाज हैदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार जनाब सादिक रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामलात वहीं के वहीं हैं कि अगर केसेस हैं तो अदालतों में जाया जाए और अदालतों में ये बात साबित की जाए कि आपने को फिर बाहर आ जाया जाए। दूसरी बात ये कि कारकुनान जो हैं वो अगर मामलात ऐसे ही हैं कि अदालतों में पेशी के लिए रहनुमा जा रहे हैं तो कारकुनान की वहां मौजूदगी जो है वो समझ से बालातर है, कारकुनान को वहां पर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।